अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम अपनी मेहमान शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ होंगी और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आप सबको बहुत खुशामदीद कहती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामीन, हमारी मेहमान हस्ती, हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम आपसे खुशामदीद कहते हैं और अपने सामीन को भी और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तारिक किब्रार ऑफिशियल क्लब के फिक्र सीरीज़ के 40वें प्रोग्राम को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं नसीम अख्तर आप तमाम सामीन व नाजरीन और मेहमान शख्सियत का खुशामदीद करती हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात से बातचीत करके माशरे में तामीरी सोच को फ़रोग देने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमने तारिक इब्रार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में यूटी मुल्की और आलमी सतह के मुताद नामवर शख्सियात मेहमान बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम के। सामीन व नाजरीन, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने एक ज़हीन और काबिल केएस ऑफिसर, कॉलम निगार और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ हमारी फ़िक्र अमल प्रोग्राम के रहबर इमरान फरीदी साहब को बच्चों की तरबियत और शख्सियत साजी के मौजू पर बातचीत करने के लिए मदऊ किया है। हम इमरान फरीदी साहब का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके हमारे सामीन को अपने ज़री ख्यालात से नवाजने के लिए अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। ये हमारे लिए बाअस एज़ाज़ है। प्रोग्राम के आगाज़ में इमरान फरीदी साहब अहम मौजू पर बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारे सामीन भी अपना सवाल मेहमान स्पीकर के सामने रख सकते हैं। सामीन, अगर आपके जहन में मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज का ऑप्शन इस्तेमाल करके हमारे स्पीकर पैनल में आ सकते हैं या फिर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम से भी हमारे सामीन और नाजरीन मुस्तफीद होंगे। अब मैं नए सामीन व नाजरीन से भी गुजारिश करती हूँ कि वो तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब मेहमान शख्सियत और हमारे टीम मेंबरान की तस्वीर पर क्लिक करके उन्हें फॉलो कर लें। आप लोग एक दूसरे को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाई जा सकें और आप लोग आपस में भी राब्ते में रह सकें। हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाना हमारे प्रोग्राम का रस्म है, रिवाज है। तो लिहाजा मैं मुश्ताक खालिद साहब से गुजारिश करूंगी कि इमरान फरीदी साहब। जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में हमारे अ, मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमारे रहबर और नहायत ही काबिल-तरीन शख्सियत, नहायत ही शफ़ीक शख्सियत जनाब इमरान फरीदी साहब का इस्तकबाल है। इमरान फरीदी साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ से है। आपने इब्तदाई तालीम किश्तवाड़ से ही हासिल की, जबकि आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हासिल की। इमरान फरीदी साहब की तालीमी काबिलियत बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस है। आपने ये दोनों डिग्रियां इम्तियाजी नंबरात और गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। इमरान फरीदी साहब ने बीए और एमए सतह पर नुमायां कामयाबियों के लिए ए आर रहमान और सऊदी किंग अब्दुल्ला के हाथों बिलतरतीब 2012 और 2014 में एजाज हासिल किए हैं। इसके साथ ही सेट और नेट के रियासती व मुल्की सतह के मुकाबला जाती इम्तहानात भी बिलतरतीब 2013 और 2014 में पास किए। इसके बाद 2015 में इमरान फरीदी ने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मुश्किल तरीन इम्तिहान में कामयाबी हासिल की और फिल वक्त सिविल सर्विस में शानदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इमरान फरीदी साहब को तहकीक और मताला से हद दर्जा दिलचस्पी है और कॉलम लिखना आपका पसंदीदा मशगला है।
آپ کے کالمز آئے دن جموں و کشمیر کے مختلف اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ عمران فریدی صاحب کے 3 تحقیقی مقالے اب تک عالمی رسائل و جرائد میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ عمران فریدی صاحب ہر وقت نوجوانوں کی رہنمائی کرنے میں پیش رہتے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے زبردست متمنی ہیں۔ اس سلسلے میں عمران فریدی صاحب آئے روز کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے UPSC اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو لیکچر بھی دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی زبان نہایت سادہ مگر پر تاثیر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تو بے جانا ہوگا کہ عمران فریدی صاحب نوجوانوں کو ترقی کی منازل کا راستہ دکھانے اور مہذب معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے نوجوانوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں نہایت ہی خلوص اور احترام سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جی، مزید نظامت کے لیے مائکروفون نسیم اختر صاحبہ۔ جی بہت بہت شکریہ مشتاق خالد بھائی۔ میں عمران فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے DP لگا لیں اور لیو کر کے دوبارہ سے جوائن کر لیں تاکہ ہمیں آپ کی تصویر بھی نظر آئے اور انٹریکشن میں خوبصورتی آئے انشاءاللہ۔ تب تک میں نسیم باجی سے گزارش کروں گا کہ سامعین سے انٹریکٹ ہوں اور سامعین کے نام اگر لے سکتے ہیں تو ضرور۔ جی نسیم باجی۔ جی میں معذرت چاہوں گی کال آنے کی وجہ سے شاید آپ لوگ میری بات پوری طرح نہیں سن پائے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اس چیز کا، اس کے لیے معذرت۔ اور سامعین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت معزز سامعین جڑے ہیں۔ رانا صاحب ہیں، چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسعود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں چودھری AG خان صاحب اور قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عبد المجید کھٹانہ صاحب، اور اشرف صاحب ہیں، شاہدہ صاحبہ ہیں، اور ہمارے ساتھ محمد شفیع رضوی صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید سر۔ اور ہمارے ساتھ چودھری NF صاحبہ، نور فاطمہ صاحبہ میرے خیال میں ان کا نام ہے پورا، شمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، نور محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ مختار چودھری صاحب ہیں، خوش آمدید آپ سب کو۔ اور ہمارے ساتھ چودھری صاحب ہیں، ان کا نام مجھے آگے سمجھ نہیں آیا۔ عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا نام بھی تھوڑا سا عجیب ہے تو میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جن کا نام میں نہیں پڑھ پائی میں ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ہماری مہمان ہستی بہت جلدی ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، اور انٹریکشن شروع ہوگا۔ تب تک میں آپ سے ایک بار پھر التماس کروں گی کہ اگر کسی نے طارق ابرار آفیشیل کلب کو نہیں فالو کیا ہے تو آپ ضرور فالو کر لیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشنز پہنچانے کی، اور مزید آتے ہوئے جتنے بھی پروگرامز ہوں گے وہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے، ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر پائیں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی جو ہے وہ سامعین پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ سامعین، مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے۔ جی جی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور میں ان کا والہانہ استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری رہبری کی، اور ہمارا جو فکر و عمل پروگرام ہے اس کو چلانے میں بھی بھرپور رول ادا کیا ہے عمران فریدی صاحب نے۔ تو میں بلا کسی تاخیر میں گزارش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی عمران فریدی صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع سے متعلق جو ہے مفصل گفتگو فرمائیں، اور اس کے بعد ہم آڈینس سے کچھ سوالات ان کے ہوں گے تو وہ بھی لیں گے۔ جی عمران بھائی بہت بہت استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب و جی جی تسلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ طارق بھائی کا، مشتاق بھائی اور نسیم آپی کا۔ چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کو مختصر مجھے 15 یا 20 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے بچوں کی تربیت اور شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو میں کوشش کروں گا کہ 15 اور 20 منٹ میں
کیونکہ ٹاپک کا حق تو پورا ادا نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر بھی میری یہ کوشش رہے گی کہ جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ پاؤں اور اس کا حق ادا کر سکوں انشاءاللہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت ساز یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، میرا یہ ماننا ہے اور جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہیں سے لٹریچر سے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا پہلا حق تب شروع ہوتا ہے، پہلا رائٹ ان کو تب دیا جانا چاہیے جب وہ اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلا حق جو ایک بچے کو، لڑکی یا لڑکے کو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ he has a right to have a good mother، کہ ہر ایک بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی ماں صحیح ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ایز اے پرسن، میل یا فیمیل، پہلا کام یہ ہے کہ میں ایک اچھی لڑکی سے شادی کروں، اچھی مطلب کہ ظاہر سی بات ہے نیک ورچوس میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ پہلا اس بچے کا حق ہے جب وہ اس دنیا میں چاہے 1 سال کے بعد آئے یا 2 سال کے بعد آئے، تو فرسٹ رائٹ جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے بچے کا جب کہ وہ اس دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے۔ یعنی کہ بچوں کی تربیت کی پہلی کڑی نکاح سے شروع ہوتی ہے، آپ کے ایک اچھے لائف پارٹنر سے شروع ہوگی۔ اور جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اس کا ایک والہانہ استقبال کیا جاتا ہے، اپنے اپنے ریلیجس جتنی بھی ہماری وہ ٹریڈیشنز ہیں اس کے حساب سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو 3-4 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان 4 سٹیجز کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں، لیکن سب سے اہم سٹیج جو ہے وہ پہلی 2 ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ پہلے سال سے لے کے اپ ٹو 7 ایئرس تک شروع ہوتی ہے، جو بچے کا ایک بہت ہی کرٹیکل فیز ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو فیز ان کے لائف میں ہوتا ہے ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے، وہ 12 سے لے کے 7 سے لے کے 13 سال تک۔ میں پہلی سٹیج پہ آتا ہوں۔ دیکھیے بچے جو 1 یا 2 سال کے ہوتے ہیں یا 1 سال سے لے کے 7 سال تک، بچے کا مائنڈ جو ہے وہ ایک کورا کاغذ ہوتا ہے، آپ اس پہ جو بھی لکھیں گے وہی بچے کی ویلیوز بن جاتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا یہاں پہ سب سے بڑا رول، نیگیٹو رول یہ ہے کہ 7 سال تک کے بچے کو ہم وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ایک نوجوان سے ہم امید رکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ 7 سال تک کے بچے کی سب سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو سکھاتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، کبھی ان کو یہ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، کبھی یہ بولتے ہیں کہ نہیں بچوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ چیز غلط ہے وہ چیز صحیح ہے۔ یہ لیکچر بازی سے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن میں آتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو یا کسی بھی اچھے سے جو بچوں کا ڈاکٹر اس سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ بچے 7 سال تک ڈپریشن سٹیج میں ہوتے ہیں اگر آپ نے ان پہ اپنی چیزیں تھوپنا شروع کر دی۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسکنسیپشن یہ ہے کہ 7 سال تک کے عمر کے بچوں کو ہم ڈانٹ کے کوئی چیز سکھا سکتے ہیں، ان کو مار کے یا ان کو وہ تھوڑا ایک پریشر ٹیکٹکس ڈیولپ کر کے جو ہے وہ تمیز سیکھیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جاہلانہ رویہ ہے، ایک سب سے بڑی ایک مس انفارمیشن ہے، جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بچہ 7 سال تک کی عمر میں آپ کو سے کاپی کیڈ کی طرح ہوتا ہے، اس کا چونکہ دماغ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہ صرف آپ کو واچ کرتا رہتا ہے۔ بچہ 7 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ہر ایک چیز کے اتھینٹیکیشن اور اپروول لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجئے آپ نے بچے کو کہا کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن وہ خود آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ نے اس کو کہا کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ خود دیکھ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو میڈ ہے، جو لڑکا یا بچی کام کرتی ہے، جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے، اس سے آپ بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ تو بچے کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے آپ کی پریکٹیکل چیزوں سے ہوتا ہے، وہ اپروول لیتا ہے آپ سے، چاہے آپ اس کو دن بھر کے رات بھر سٹوری سناتے رہیں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی مورل ویلیوز دیتے رہیں۔ 7 سال تک کے بچے کا جو مائنڈ ہے وہ کسی بھی مورل ویلیو کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، وہ صرف آپ کے ایکشن کو کاپی کرتا ہے، آپ کے مطلب پیرنٹس کے ایکشن کو کاپی کرتا ہے، وہ اپروول لیتا ہے، جو چیز آپ کرتے ہیں وہ ریپیٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
मान लीजिए कोई भी जब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इवेंट उस बच्चे के सामने आता है जो बिल्कुल उसके लिए एक नई चीज़ है। कोई भी ऐसा इवेंट होता है 7 साल तक की उम्र के बच्चों का, वो क्या करता है, आपने बारहा देखा होगा, जब भी वो अपनी माँ की आँखों में देखता है या आपकी आँखों में देखेगा, फ़ौरन वो अपना चेहरा जो है वो फ़ोकस करेगा आपकी तरफ। इसका मतलब ये कि अगर आपने उसका चेहरा बना लिया, मतलब अगर आपने उसका कहा ठीक है बेटा, आपने बड़े आँखों से दिखा दिया, ओके, तो उसको अप्रूवल मिल गया कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने थोड़ी-सी आँखों को सख्त किया, गुस्से के उस लहजे में, तो उसको अप्रूवल मिल गया कि नहीं ये चीज़ गलत है। चाहे वो चीज़ गलत है या नहीं गलत, वो तो सेकेंडरी रोल है, वो उसको बड़े होके समझ आएगा। लेकिन हर चीज़ जब उसको ऐसा कुछ इवेंट होता है, वो आपके चेहरे की तरफ देखता है, ही और शी जस्ट वांट टू सीक कंसेंट और अप्रूवल फ्रॉम फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। ये चीज़ होती है वो, कि अप्रूवल सीकिंग टेक्निक्स होती है। अच्छा, होता ये है कि मान लीजिए बच्चे को हमने कहा या सिखाया कि ठीक है, अपने से बड़े कोई लड़का हो तो उसको भैया कहना चाहिए, या कोई लड़की हो उसको दीदी या जो भी आप ही कहना चाहिए, जो भी ट्रेडिशंस है। लेकिन अगर वो आपको देखता है कि आप इसके कॉन्ट्रडिक्ट एक्ट कर रहे हो, मेरे पापा या मेरी मम्मी जो है मुझको तो सिखा रही है कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम वो देखते हैं कि आप अपने वालिद से, यानी कि बच्चे के दादा से बदतमीजियाँ कर रहे हैं, या घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप गालियाँ दे रहे हैं, या ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं। तो बच्चे के माइंड में क्या कंसेप्ट डेवलप होता है कि ठीक है, बड़ों का अदब करना चाहिए, लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प है, अगर वो हमसे बड़े भी हो तो उनकी हम बेइज्जती कर सकते हैं। आपने अपने घरों में ये देखा होगा कि जो भी हमारे काम वगैरह जो बच्चे करते हैं हमारे घरों में, जो करते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, उनको हम नाम से पुकारते हैं। मान लीजिए किसी का नाम अरशद है, तो हम तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको अरशद ही बोलेंगे। और आपने ये नोट किया होगा कि आपका बच्चा भी उसको अरशद ही कहता है। बाकी बड़े बच्चों को तो भैया या बहन कहेगा, दीदी कहेगा, लेकिन आपके घर में काम करने वाला लड़का या लड़की उसको नाम से पुकारता है, और उसको लगता है इट इज़ ओके, बड़ों का एहतराम ठीक है। लेकिन जो स्टेटस में या जो काम-काज में या किसी भी सोशल स्टेटस में हमसे कमतर हैं, उसमें उसको एक एक्सेप्शन मिल जाती है कि इनसे हम बदतमीज़ी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये होती है 7 साल तक की स्टेज। वो सिर्फ़ कॉपी कैट की तरह आपको कॉपी करता जाता है, जो आप काम करेंगे उसको अप्रूवल मिलता जाता है, और उसी चीज़ को जो है वो अपने अंदर डेवलप करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब वो 7 साल की एज से लेके वो क्रॉस कर रहा है 7 साल की एज, 7 साल से 13 साल तक दूसरी स्टेज आती है। 7 साल से 13 साल वो बच्चा क्या करता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। अब उसका नई फ़ेज़ वो एंटर होता है। वो आपसे सवालात पूछेगा, और ऐसे नॉनसेंस सवाल पूछेगा, हो सकता है हर एक सवाल का जवाब आपके पास ना हो। वो ये भी पूछ सकता है, बताइए ये सन जो है, सूरज जो है, वो ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता? क्या ज़मीन बड़ी है और सूरज छोटा है? उसको तो यही देखिएगा। तो अगर आपने 7 साल से 13 साल के बच्चे को डिस्करेज किया ये सवालात पूछने को, तो आप जान लीजिए आपने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। 0 टू 7 ईयर्स जो बच्चे आपको वॉच करते हैं, अगर आपने उनको डांट के समझाया, कोई चीज़ एग्रेसिवली आपने कही, तो आपने उनके सॉफ्टवेयर को ख़राब किया, उनके दिमाग को आपने डिप्रेशन में डाला। वो बच्चे कभी डेवलप नहीं करते। 7 से 13 साल के बच्चे जो आपसे सवालात पूछते हैं, तरह तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कोई भी सवालात, अगर आपने ये कहा उनको कि यहाँ अगर आपने तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया, या अगर आपने उनको डिस्करेज किया कि इतने सवालात हैं, इतनी बातें नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे एक कदगन लगा दी, एक रोक लगा दी है। क्यों? उसका रीज़न सुनिए। देखिए, हम सभी सोचते रहते हैं, हमारे तहत शऊर में बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं। अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन माइंड में अजीब-अजीब ख़यालात आ रहे हैं, सोच है। कोई कहीं खोया हुआ है, कोई कहीं, या तहत शऊर में ये ख़यालात चलते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं 7 साल से 13 साल की उम्र तक, 7 साल से 13 साल की उम्र तक ये जो बच्चे होते हैं, ये जो सोचते हैं वो बोलते हैं। इनका बोलना ही इनका सोचना है। आपने अपने घरों में के अंदर देखा होगा
کہ آپ کے بچے جو ہیں یہ عجیب عجیب باتیں کبھی بولتے ہیں. کبھی بولیں گے کہ میں درخت پہ چڑھا تھا پھر وہاں سے گر گیا، میری ممی یہ ہے یا میرے پاپا یہ ہے، مجھے پیار نہیں کرتے. عجیب عجیب چیزیں. میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، میں بادلوں میں اڑ رہا ہوں. بیسیکلی وہ سوچ ہے اس کی. بچے کا بولنا ہی بچے کا سوچنا ہے. اگر آپ نے اس بچے کو بولا اتنی باتیں مت کرو، اس کا مطلب کہ آپ نے لٹرلی اس کو یہ کہا کہ اتنا مت سوچو. آپ نے اس کو یہ تربیت دی. 7 سے 13 میں بتا رہا ہوں، سیکنڈ سٹیج میں بتا رہا ہوں. تو بچے کا 7 سے 13 سال تک کے بچے کا جو سوالات ہوتے ہیں ان کو تشفی بخش جواب. دیکھیے اب ہر ایک ماں باپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ان کو مان لیجیے وہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ گاڈ کا بھی کوئی بچہ ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ اس کو جواب نہ دے پائیں، تو وہ کہیں نوٹ کر لیجئے. آپ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو پوچھ لیجئے کہ بچے کو کیسے کنونس کرنا ہے. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں جو اس کا جواب دیتے ہیں. تو لیکن اگر وہ ان اٹینٹو رہا، دیکھیے اس سے کیا ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ بچہ جب 11-12 سال کا پہنچے گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کے سوالاتوں کا جواب نہ دے سکیں تو اور وہ چپ رہیں، آپ سے سوال کرنا چھوڑ دیں، تو جان لیجئے کہ ان کو اپنے سوالوں کے جواب آپ کے گھر کے باہر کسی اور بندے سے، کسی اور شخص سے مل رہے ہیں. اور یہ آپ کو میں ہنٹ دے رہا ہوں، وہ میں کون سی بات کہہ رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم ہاتھ سے نکل گئے، وہ ہوا یہ ہوا. تو اس کا جب لائلٹی شفٹ ہو جائے گی گھروں کے اندر سے کسی باہر والے کی طرف، اس کے رزلٹ کیا ہوں گے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیونکہ 13 سال کی سٹیج میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ آج میچورٹی جو ہے وہ بہت جلدی آتی ہے بچوں میں، تو 13 سال کی عمر میں جب کوئی باہر کوئی تھرڈ پرسن اس کے سوالوں کا جواب دے گا اور اس کو فوکس کروائے گا اس پہ، اس کی پرسنلٹی پہ، اس کو کہے گا کہ آپ نے آج کپڑے اچھے پہنے تھے، آپ کی آواز مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی زبردست ایکٹیو آواز ہے، باقی چیزیں جو بھی ہوا کرتی ہیں. تو ڈسٹریکشن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ریزن ہے. بڑے گھروں میں میں نے دیکھا، اچھے اچھے خاندانوں میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ جب گھروں میں آفیسرس یا جو بھی ہے جو کام کرنے کے بعد جب گھروں میں واپس آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ 2-3 گھنٹے صرف سنتے ہیں. اپنے بچوں کو سٹوری سناتے ہیں، آج ہم سکول میں گئے، پھر یہ کیا، پھر وہ ہوا، میرا فرینڈ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. وہ ٹائم نکال کے وہ باتیں سنتے ہیں. آپ کو بچوں کے ساتھ گرو کرنا پڑے گا. ہر ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گرو کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے نماز پڑھنے کی یا پوجا کرنے کی، تو آپ کو خود بھی نماز پڑھنی پڑے گی. اب دیکھیں 7 سال کے بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نوٹ کریں گے کہ یار 5 ٹائم جو ہے وہ دن میں پورے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ باہر سے آواز کچھ ہوتی ہے اور میرے ممی پاپا اچانک سے الرٹ ہو جاتے ہیں یا واش روم میں چلے جاتے ہیں، کچھ منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور کچھ جائے نماز ڈالتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بچی جو ہے وہ بھی چاہے جس بھی ڈریس میں ہو، وہ بھی اپنی اوڑھنی جو ہے چادر وغیرہ سر پہ لگائے، سر پہ پہنے گی اور وہ بھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل تبلیغ ہے. وہ یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی ڈیولپمنٹ، اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود بھی ان کے ساتھ گرو کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جھوٹ نہ بولیں، آپ کو خود بھی سچ بولنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی استحصال، کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے باہر سے، آپ کو بچوں کو سننا پڑے گا. اور میرا یہ پرسنل آبزرویشن ہے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیمیل سیکشن جو ہے، لیڈیز جو ہیں، وہ سب سے زیادہ اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہیں. کیوں رول اس لیے پلے کر سکتی ہیں؟ بیکاز ان کا سب سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر وہی ماں اپنے بچے کو یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر 6 سال کے بچے کو 7 سال کے بچے کو اگر آپ یہ کہیں نا کہ آج آپ نے جو حرکت کی ہے آنے دو پاپا کو میں دکھاتی ہوں، تو آپ نے تو اپنے شوہر کو ایز اے ہٹلر کی طرح پیش کیا نا. آپ نے تو اس کو مار بیزتی ہیوملیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. اب یہ امیج بچے کے مائنڈ میں ڈال رہے ہیں کہ والد جو ہے وہ آئے گا، وہ آپ کو ڈانٹے گا. تو یہ امیج، ایک والد کی صحیح امیج بچے کے سامنے کریٹ کرنا جو ہے وہ بھی ایک اچھی اور نیک ماں کا ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے. ابھی تو خیر 2 فیزز میں نے بتا دیے، اس کے علاوہ بھی کچھ فیزز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ 15 سے 20 منٹ دیے گئے تھے، شاید 15 منٹس ہو چکے ہیں، تو میں اسی کو یہیں پہ سٹاپ کر کے انشاءاللہ آگے اگر اور چانس ملا تو نیکسٹ سٹیجز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی.
تو ابھی میں اسی انہی الفاظوں کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. باقی سوال و جواب میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ عمران سر، آپ نے بہت ہی عمدہ باتیں بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس بھی اس سلسلے میں کوئی سوالات ہوں وہ بھی رکھیں گے. اور دوسرا جو سٹیجز آپ بتا رہے ہیں 4 سٹیجز، تو اس میں سے 2 تو ہو چکی کور، تو اس کے علاوہ 2 جو پینڈنگ ہے تو وہ جو ہے وہ بھی آپ کور کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دعوت دیں گے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسپیکر پینل میں نگت چودھری صاحبہ ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو ہے اپنے پروگرام والے سے تاثرات بھی مجھ سے بات بھی کریں گے. جی نگت چودھری صاحبہ، تب تک میں ہینڈ ریز کا آپشن اوپن کر رہا ہوں. تو ہمارے آڈینس سے ہماری گزارش ہے کہ اگر وہ ان کا کوئی سوال ہو ذہن میں تو وہ ضرور اوپر اسپیکر پینل میں آنے کی کوشش کریں، ہینڈ ریز کریں، ہم ضرور ان کو سوال پوچھنے کا موقع دیں گے. بہت بہت شکریہ. جی نگت چودھری صاحبہ آپ بات رکھیں. جی نگت چودھری صاحبہ آپ سن رہی ہیں؟ جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ جو ہے آغاز کریں اپنی بات کا. اور عمران بھائی تب تک آپ میرے خیال میں اگر آپ 2 سٹیجز مختصر وقت میں 5 منٹ میں اگر جی عمران بھائی اگر 2 سٹیجز کو آپ مختصر وقت میں اس حوالے سے بھی بات کر لیں تو زیادہ بیٹر رہے گا. جی جو 2 سٹیجز آپ بول رہے ہیں اس میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید زیادہ سے زیادہ چانس سامعین کو ہی دینا چاہیے. اگر آپ کی کنسنٹ ہے تو میں بول سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ میڈم کو تھوڑا موقع دیں بولنے کا، کیونکہ آپ نے ان کو بلایا ہے اور مجھے یہی کہا گیا تھا 15 سے 20. اگر نہیں تو پھر میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا. ہلو السلام علیکم. جی جی آپ اپنی بات رکھیں گے. طارق بھائی شکریہ. میری طبیعت بھی بڑی علیل ہے، لیکن میں نے عمران صاحب کی بات کو، بلکہ اس مدلل گفتگو کو حرف بہ حرف سنا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا پہلو جو محترم نے بیان نہ فرمایا ہو. اور مبارکباد پیش کرتی ہوں محترم عمران صاحب کو کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ایک نقطے پہ بحث کی ہے. بالخصوص مجھے بہت اچھا لگا کہ بچے بھاشن یا تقریر سے نہیں سیکھتے جب تک آپ ان کے سامنے عملی نمونہ نہیں پیش کریں گے. اور تہذیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ گھر میں کوئی ہم نے کام کے لیے رکھا ہے، ہمارا لہجہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا، بچے اس لہجے کی کاپی کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. آئے روز کیونکہ جہاں تک میرے پروفیشن کا تعلق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ زیادہ وابستگی رہتی ہے، اور اس ضمن میں ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں. اور آج کا بچہ بالخصوص، اسے بار بار یہ کہا جائے جب جھوٹ نہ کہیں، اور وہ اتنا ذہین ہے کہ وہ دوسرے کا جھوٹ بہت جلدی پکڑتا ہے. کل ہی میرے ساتھ ایک میں یہ کہوں گی کہ واقعہ ہی پیش آیا. میرے ساتھ میری بھتیجی سفر کر رہی تھی، تو ان کا کسی روز اسکول سے واپس آتے وقت اصرار تھا والد کے ساتھ کہ مجھے گاڑی پہ لے جایا جائے. انہوں نے کہا ہوگا، ٹالا ہوگا کسی طرح. گھر آ کے ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے ایک ماموں ہیں، ان کے پاس آٹو ہے. انہوں نے کہا وہی زاہد ماموں کو بولیے آٹو پہ. تو والدہ نے اس کی نے کہیں کہہ دیا کہ وہ اب آٹو نہیں چلاتے، انہوں نے آٹو بھیج دیا. وہ میرے ساتھ سفر پہ تھی، دفتن راستے میں اس کے ماموں زاہد صاحب ملے اور اپنا آٹو لیے ہوئے. تو مجھے کہتی ہے بڑی تفصیل سے لفظ بلفظ، میں یہ کہوں گی کہ وہ 6 سال کی بچی ایک بھی لفظ نہیں بھولی جیسے اس کی ماں نے کہا اسے. میری امی یہ کہہ رہی تھی، وہ تو جھوٹ کہہ رہی تھی، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.
آپ ہمیں تو سمجھاتی ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن مما نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اتنا نازک مرحلہ ہے بچے کی تربیت کا، نہ جانے کب غصے میں ہم سے کیا نکلے، کب ہم بچے کو بہلانے کے لیے، اسے منانے کے لیے جھوٹ کہیں، اور وہ جھوٹ جب سامنے آ جائے۔ میں نے اکثر جو والدہ ہیں بچوں کی، ان کو اکثر یہ چیز بھی کہتے ہوئے دیکھا ہے بہت سارے مقامات پہ، وہ کسی چیز کی کھانا میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطمئن کسی اور طریقے سے کر لیا جائے، آج یہ نہیں بدل بدل کے لنچ کھانا لینا چاہیے، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جب وہ ہے نہیں، جب وہی چیز بچے کے سامنے آ جاتی ہے تو بظاہر عام دکھتی ہے، جب بچہ سوال کرتا ہے ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت بات کہی عمران صاحب نے کہ بچہ بولتا ہے جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے۔ جب بچے کے بولنے پر روک لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے سوچنے پہ روک لگا دی گئی ہے۔ اور میں یہاں بھی ان کی بات سے بہت بہت متفق ہوں جہاں محترم نے یہ فرمایا کہ والدہ کا ایک الگ کردار ہے، بچے کا زیادہ وقت والدہ کے ساتھ گزرتا ہے، اس کی تہذیب، اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کے میں کہوں کہ لب و لہجہ۔ بہت سارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا ریجیمنٹل وے، تحکمانہ لہجہ، اس میں بات کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے سے یا دوسرے سے۔ کچھ فیملیز کا وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے، جیسے وہ میں نے اکثر کہانیوں میں پڑھا ہے پرانے زمانے کے نمبرداروں کا قصہ۔ تو بچے اس لہجے کو بھی جب اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ بھی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ اپنے سکول کے اندر باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ سکول میں جب انہیں ٹوکا جائے گا تو ضروری نہیں کہ اس کے سکول کی ٹوپی وہ یک دم سمجھ جائے، لیکن زیادہ کاپی وہ گھر میں والدین کی باقی بڑوں کی کرتے ہیں۔ میں آپ کو عمران بھائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ اہم موضوع وقت کی اہم ضرورت تھا نہیں بلکہ ہے اور رہے گا بھی، اور اس طرح کے پروگرام یقیناً میں تو کہوں گی کہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو یہاں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اور جہاں تک جس ذریعے سے بھی ہم اپنا رول ادا کر سکیں وہ کریں۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو عمران صاحب کی ان انمول موتیوں کے لیے، انمول گوہر جتنے بھی کہے انہوں نے، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ نگر باجی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی تاثرات بھی پیش کیے اور اپنی بات کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا۔ ہمارے سامعین چاہ رہے ہیں عمران سر کے جو آپ کی گفتگو اگر 15 منٹ اور چلے، جس تسلسل کے ساتھ آپ بول رہے ہیں، کیونکہ بہت اہم ٹاپک ہے، تو 2 سٹیجز آپ کور کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آڈینس کے ساتھ بھی مختصر بات ہوگی۔ آپ کنٹینیو کریں سر، گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں محترمہ نگہت صاحبہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپریسیشن کے جتنے بھی ورڈ بولے، اس کے لیے میں بہت ہی ہائیلی تھینکفل ہوں۔ ہم نے بھی آپ سے بہت سیکھنا ہے میڈم، اور میں ویسے بھی ان کلب ہاؤس کے ذریعے جو بھی آپ سے سیکھا ہے اس کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم بیسٹ ہے شکریہ کہنے کا۔ تو خیر، میں اس پہ سامعین کی گزارش پہ میں انشاءاللہ باقی سٹیج بالکل مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں نے 13 سال کی عمر تک کا آپ کو بتا دیا، 13 سال کی عمر کا جو ہے کوسچن آنسر، یہ ٹیکنیکس وغیرہ ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو سٹیج شروع ہوتی ہے وہ 14 سال سے لے کے یہ سٹیج شروع ہوتی ہے 19 سال تک کی۔ کبھی کبھی کوئی اسکالرس کو 16، لیکن میں اس کو 19 سال تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، 13 سال سے 19 سال تک کی جو تربیت ہے جو ماں باپ نے اپنے بچوں کی کرنی ہے، اس میں اب دیکھیے کیا ہے۔ 13 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے اپنا ایک رول ماڈل فکس کرتا ہے، ایک رول ماڈل جس کے عادت و اطوار، جس کا
ایم آف لائف کیا ہے، جس کے ریلیجیس پرسپیکٹیوز کیا ہے، ویلیوز کیا ہے، اس کو وہ سلیکٹ کرتا ہے ایٹ دی ایج آف 13۔ اب دیکھیں کیا ہے، 13 سال کی عمر میں اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، اس وقت تک تو وہ اپنے والدین سے امپریس ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس اساتذہ سے بھی امپریس ہوتے ہیں، لیکن 13 سال کی عمر میں ایک پرسنلٹی جو ہے، ایک کوئی بھی شخصیت ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون کون سی سٹوریز، کون کون سی لوریاں آپ نے ان کو سنائی ہوئی ہیں، اور کس شخصیت کے بارے میں، چاہے وہ ریلیجیس ہو، چاہے وہ کوئی تھنک ٹینک ہو، اس کے بارے میں کہا ہے، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ چاہے مان لیجیے آپ نے اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں بتایا کہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، وہ اتنے سکسیسفل ہیں، تو ہوتا یہ کہ ہے کہ وہ اس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ چاہے بکس پڑھے، چاہے وہ نیٹ وغیرہ سرچ کریں، یا جو بھی ہے، یہ کچھ وہ چیزیں وہ کرتا ہے 13 ایئرس کی۔ لیکن 13 سال کی عمر میں ایک اور چیز ہوتی ہے، 13 سال کی عمر میں چونکہ آج نیٹ فلو بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ ایکسپلور کرنا، باقی چیزیں سرچز کرنا، اور 13 ایئرس کی ایج میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی میڈیکل کے یہاں سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، یہ ایک ایسی اسٹیج جو پیوبرٹی کی اسٹیج ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک کیا ہوتا ہے، ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے 13 سال کی عمر میں۔ دیکھیے 13 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی جو وائس باکس ہے نا، جو ساؤنڈ ہے، وہ بھی اس میں کچھ عجیب آپ فیل کریں گے، بڑا ایک بھاری پن سا، جسے ابھی مان لیجیے آواز بڑی وہ ہے، دھیمی ہے، تو 13 سال کی عمر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ووکل نوٹس جو ہیں وہ ایک دم سے، وہ بیسیکلی ہارمونل کچھ چینجز ہوتی رہتی ہیں، ہارمونل کچھ چینجز ہیں۔ اب اس میں 13 سال کی عمر میں سب سے بڑا خیال جو آپ کو رکھنا ہے، 13 سال تک کی عمر کا آپ نے اس کو جوابات دے دیے جو اس نے سوال کیے، اب جو آپ نے خیال رکھنا ہے سب سے بڑا 2 چیزوں کا۔ فرسٹ، اس کا ایکسپوجر کیا ہے، کہ وہ کن کن سورسز سے اب نالج گین کر رہا ہے، یا اور دوسرا جو ہے اس کا پیئر گروپ، یعنی کہ اس کے دوست، اس کے فرینڈس۔ اب دیکھیے، اب یہ بچہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے یا جا رہی ہے، ابھی اسکول کالجز، ابھی کالج نہیں، ابھی اسکول میں جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی وغیرہ آپس میں انٹر مینگلنگ آف جینڈرز بھی ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا جو ہے، ظاہر سی بات ہے، لڑکی اس کی کلاس میٹ ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، انٹریکشنز ہو رہی ہے۔ اب وہ کون سا نالج، اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ بیڑی کا نشہ انہی اسٹیجز میں ہوتا ہے، اور بچے آپ عموماً دیکھیں گے کہ اس اسٹیج میں وہ کرتے ہیں۔ اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو گلیمر جو ہے، گلیمرس چیزیں کرنا بڑی پسند ہے۔ گلیمرس چیزیں مطلب کیا، اگر آپ کا بچہ فیس بک یوز کر رہا ہے یا کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، ہی ول ویری امیج کانشیس۔ 13-14 سال کی یاد رکھیں، 9th میں جو بچہ پڑھتا ہے 14 سال کی عمر کا، وہ 10th میں، اب اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے، مطلب وہ آپ اس کو دیکھیں سمجھا تو سکتے ہیں بہتر، لیکن آپ اپنی فیملی کے سامنے اس کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اب وہ امیج کانشیس ہو رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار میری یہ کوئی عزت ہے، کوئی ویلیو ہے، آئی ڈیزرو ٹو بی ریسپیکٹڈ۔ پیرنٹس کو یہ بات اب سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ اب اس کا جو ہے وہ حساس بن رہا ہے، وہ سینسیٹیو بن رہا ہے اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ۔ وہ اب آپ سے ڈیمانڈ کرے گا، پاپا یہ کپڑے نہیں، یہ مجھے پہننے ہیں، یہ آج کا نیا سٹائل ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ کپڑے پہننے میں۔ وہ کیا کرتا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ چپ ہو جائے گا۔ 13 سال تک وہ بڑے سوالات پوچھ رہا تھا، آہستہ آہستہ چپ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اپنے سوالوں کا جواب خود سے ڈھونڈنے کے لائق ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی پرسنالٹی ایک فکس کی ہوئی ہے، اپنا آئیڈیل فکس کیا ہوا ہے۔ اب وہ 9th یا 10th میں آ چکا ہے، اب انٹرمنگلنگ آف جینڈر سے بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اٹریکشن کا فیکٹر، انفیکچویشن، آپ ورڈ سرچ کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا واٹ از انفیکچویشن بھی ہو رہی ہے اپوزٹ جینڈر سے۔ اور اب کیا ہے، اب وہ حساس، سینسیٹیو بھی بن رہا ہے۔ تو دیکھیے اب کیا ہے، جو ہی بچہ 9th 10th میں آتا ہے، ہماری امیدیں بڑی جڑ جاتی ہیں کہ ڈسٹنکشن ہولڈر بنے، ٹاپر آئے گاؤں میں یا سٹی میں ٹاپ کرے وغیرہ، اور ہم اس پہ ایک پریشر بنانا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بچے کا کنفیوژن، بچہ کیا کرتا ہے، ایک تو ماں باپ کا پریشر ہے، بچہ اس عمر میں سوچتا ہے کہ میں کچھ کما کے اپنے والدین کو دے دوں، جو کہ ایک سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی وہ کیا بیچارہ کمائے، ابھی تو اس کے مطلب گرو کرنے کے دن ہیں۔ لیکن جو آپ پریشر اس پہ بناتے ہیں نا اپنے بچے پہ کہ آپ کو ڈسٹنکشن لانی ہے، وہ کرنا ہے، اور آپ اس کو آر دلاتے ہیں، سب سے بڑا مجھے لگتا ہے گناہ ہے یہ، سب سے بڑا گناہ مجھے لگتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آپ بچے کو آر کیا مطلب، آپ بچے کو کہتے ہیں
یار میں نے آپ کے لیے یہ کیا، میں آپ کے لیے وہ کر رہا ہوں، میں اپنے اتنے دیکھیے یہ ایموشنل ونڈو جو آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں نا، جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ہم بچے کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا، اتنا گھر بنایا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، مدر کہے گی میں آپ کے لیے کرتی ہوں لیکن آپ پڑھتے نہیں ہو وغیرہ، یہ ایموشنل ونڈو ابھی آپ اوپن نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بچے کا مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بچہ اے پی جے عبد الکلام بننا چاہ رہا ہے، بچہ کے ایس افسر بننا چاہ رہا ہے، آئی ایس افسر بننا چاہ رہا ہے، بچے کو پیئر پریشر بہت زیادہ ہے، دوست کہہ رہے ہیں بائک یار آپ بھی لے لو ہم تھوڑا جائیں گے گھومنے وغیرہ، وہاں فوٹو، بچہ امیج کانشیس بھی ہے، بچوں کو اچھی پکس بھی چاہیے، ڈی پی بھی چاہیے، یہاں ٹک ٹاک ایکسپوجر ہے، انٹرنیٹ ایکسپوجر ہے، آپ نے موبائل لے کے دیا ہے کیونکہ آج کی نیڈ ہے، وہ آج آن لائن کلاسز وغیرہ باقی چیز ہیں، آپ نے وہ چیزیں خیال نہیں رکھی، آپ نے بچے کی انٹرنیٹ ہسٹری کبھی چیک نہیں کی، آپ نے اس کو اکیلے روم میں بیٹھنے دیا، آپ نے وہ واچ اینڈ وارڈ نہیں کیا، آپ نے اس کے دوستوں کو چیک نہیں کیا۔ میں نے تو ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس کے دوست کے گھر جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ماحول کیسا ہے، آپ کبھی وہ آپ نے کیا نہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے بچہ کبھی اٹریکٹ بھی ہو جائے اپوزٹ جینڈر سے، وہ والی جو کمپلیکسٹی آتی ہے نا، اگر ایک فادر جو ہے وہ ہٹلر کی طرح پیش ہوا ہو، ایک جلاد کی طرح پیش ہوا ہو، وہ اپنے والد سے کیا شیئر کرے گا؟ یہ چیز ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے دلدل میں پھنسا ہے آپ کا بچہ، ایک بہت بڑے کسی، آج بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، فوٹو وائرل ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں وغیرہ، یہ وہی سٹیج ہے، بچہ ہے ابھی، تو سو مینی کنفیوژنس، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹنکشن لانی ہے۔ دیکھیے ڈسٹنکشنز کے لیے بچے کو کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو کچھ مت کہیے، لیکن وہ بات کہنے کا ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو کمپٹیٹیو فیس کے وہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کو ایکسلنس کے لیے، اس کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے فوکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے، ہو کوئی کسی کا بچہ بڑا مست ہوتا ہے، کھیلتا بھی ہے، وہ بہت شارپ ہوتا ہے، وہ کل کو آئی ایس بھی کرے گا، کے ایس بھی کرے گا، آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیے ڈسٹنکشن لانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہیپینس سکولوں میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا میں ہی زیادہ سوچتا ہوں، سکولوں میں یہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 50 بچوں نے ڈسٹنکشن لائی، 10 بچوں نے پوزیشن لائی۔ بھائی آپ کے سکول میں اگر 100 بچے پڑھتے ہیں، کتنے بچے خوش ہیں؟ کیا ہیپینس انڈیکس کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے سکولوں میں کہ کتنے بچے خوش ہیں؟ ہر ایک کو میتھمیٹکس آ سکتا ہے کیا؟ ہر ایک کو سائنس آ سکتی ہے کیا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بچے کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ بچے کا جس بھی چیز پہ انٹرسٹ ہے، کو کلرکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا صرف پڑھنا ہے، بھائی پڑھنے کے علاوہ باقی چیزیں کو کلرکل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ان کو آرٹیکل لکھوائیے، گروپ ڈسکشن کروائیے، لینگویج پہ فوکس کیجیے۔ اور ہمارے یہاں تو ایک کرائٹیریا سیٹ ہی ہے کہ کامیاب وہی ہے جس کو انگلش کرنے آتی ہے۔ جب ہم نے لینگویج بیریئر لگا دیا، سب کچھ ہم نے خود ہی کرائٹیریا فکس کیا، تو وہ سٹیج آف ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ بچہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس سٹیج میں آپ کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا ٹائم۔ میں نے اپنے آفیسرز کو دیکھا ہے، سینئر آفیسرز کو، وہ چھٹی ڈالتے ہیں 15 دن کی۔ میں نے جب ان سے پوچھا کیوں، کہا بچے کا میتھس کا پیپر ہے، سائنس کا پیپر ہے، ہمیں تیاری کروانی ہے بچے کی۔ یہ بیسیکلی گروتھ اس بچے کی ہو رہی ہے، لیکن پڑھنا آپ کو ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سٹیج ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ 16 جو ہے نا، 16 سال کے بچے، 16 سال کے بچے میں اور گلیمر آ جاتا ہے، اور زیادہ وہ امیج کانشیس ہو جاتا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے اس چیز کی طرف میں تھوڑا سا ایک ہنٹ دے دوں گا، وہ زیادہ نہیں ڈسکس کر سکتا اس پلیٹ فارم پہ۔ اس میں چونکہ اپوزٹ اٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک ٹریپ بچھایا جاتا ہے۔ یہ ٹریپ ہوتا ہے، اگر اس ٹریپ میں آپ کا بچہ یا بچی پھنس گئی یا پھنس گیا تو یاد رکھیں کہ اس کی نتائج جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی، آئے دن آپ نیوز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ہم اپنے بچے کو اتنا ڈپریس، اتنا سپریس کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کے فوٹو وائرل کیے یا کوئی اس کو بلیک میل کر رہا ہے، یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے والد کو تو وہاں بہت بڑا وہ بنا دیا ہے، آئیڈیلائز کر کر کے پرسنلٹی ورشپنگ کر کے۔ یہاں پہ ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ دوست کا فرض نبھائے۔ جب باپ دوست نہیں بنے گا، پھر اس کے دوست کون بنے گی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جب یہ 17 سال کی ایج میں، اب دیکھیے اب کریئر کا ہے پریشر، اب دیکھیے کیا ہے، جب یہ کریئر میں اب یہ بڑا کریئر کانشیس ہو جاتا ہے، وہ کسی کیس افسر سے ملے گا۔ اب دیکھیے مان لیجیے آپ کا بچہ مجھ سے مل رہا ہے، وہ کہیں گے یار اس کی بڑی کیا پروٹوکال ہے، آفیسر ہے، بڑا زبردست پروٹوکال ہے، وہ مجھے فالو کرے گا۔
بالکل فالو کرے گا کہ یار یہ جو کر رہا ہے، یہ جو پینٹ شرٹ پہن رہا ہے، مجھے یہی کرنا ہے بیکاز ہی از مائی آئیڈیل پرسن، مجھے بھی کیس کرنا ہے، مجھے بھی آئی ایس کرنا ہے. لیکن اس میں ایک سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو فالو کرتے کرتے آپ کی اچھائیاں تو آپ کے بچے میں آ جائیں گی، لیکن جو اس کی برائیاں ہیں وہ بھی آپ کو لگ جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ کے بچے کس کو فالو کر رہے ہیں، کون سا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، کیا ڈپریشن یا کوئی بھی ایسی کمپلیکسٹی آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیے بس آپ کا کام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ختم ان دا سینس مینس کہ اب آپ کو اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں 18 سال تک کے بچے کی عادتیں پک چکی ہیں. اب آپ اس کو کوئی بھی جو آتے وہ اگر 12 بجے اٹھتا تھا وہ 12 بجے پوری عمر اٹھے گا. اب وہ 6 بجے نہیں اٹھ سکتا فجر کے لیے. اب دیکھیں اب 18 سال کی عمر تک کے بچے یا تو آپ نے بگاڑ دیے ہوں گے اپنی تربیت سے یا آپ نے سنوار دیے ہوں گے. اگر سنوارے ہوں گے تو آپ کا بچہ آپ سے اگر 600-700 کلومیٹر بھی دور ہوگا، علی گڑھ میں بھی پڑھتا ہوگا نا، تب بھی وہ صبح کی فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، تب بھی وہ اپنی ویلیوز کو کبھی نہیں بولے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو اتنا سپریس اتنا ڈپریس کیا ہوگا، اب تو اس کو آزادی مل گئی، پھر تو وہ کرمنل بنے گا. تو اب یہ ہے 18 سال تک کی وہ ریپیٹیشن آف ویلیوز ہوتی ہیں. اب کیا یہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا اب اس بچے کو کبھی ہم واپس نہیں لا سکتے؟ کیا وہ سدھر نہیں سکتا؟ بالکل سدھر سکتا ہے. یہاں پہ وہ آپشن آتا ہے ایموشنل ونڈو. اب اگر اس کے ایموشنز کو آپ وہ کریں گے، پرووک کریں گے کہ یار ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے آپ کے لیے اتنا وہ کیا یہ کیا جو بھی ہے، آپ اس کو وہ آر دلاتے ہوئے، وہ آر دلانے والا کام 18 سال کی ایج کے بعد کا شروع ہوتا ہے. جب کی ہوتی ہے تب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، تب ایک ایموشنل ونڈو اوپن ہو سکتی ہے اور اس بچے کو واپس لایا جا سکتا ہے. پاسبلٹی ہے، حالانکہ مشکل ہے لیکن دیر از اے پاسبلٹی. اب دیکھو 18 سال کی عمر کے بچے یا 16 سے، یہ جو میں تھرڈ سٹیج بتا رہا تھا، اگر آپ نے زیادہ پریشر کریٹ کیا، پھر لڑکے یا بچے ڈرگس کرتے ہیں. ڈرگس بیسیکلی ہے کیا؟ اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کرنے کا، کہ میں 5-10 گھنٹے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو فیل ہی نہ کروں. ڈرگس بیسیکلی میرے حساب سے جسم اور روح کے تعلق کو ختم کرنے کا نام ہے، کہ میں سوچوں ہی نہ میں ہوں کون. مجھے شناخت سوسائٹی نے دی ہے، مجھے نام اس سوسائٹی نے دیا ہے. میں کسی کا بھائی ہوں، کسی ماں کا بیٹا ہوں، کسی باپ کا بیٹا ہوں. مجھے شناخت بولنی ہے. اس شناخت کو بولنے کے لیے جو بچے یوز کرتے ہیں دیٹ از ڈرگس. وہ اپنی روح اور جسم کا جو تعلق ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈرگس. خیر یہ ہوا. اس کے بعد جو ہے اس بچے کی یہاں اب ختم، کیونکہ وہ جوانی کی بالکل پیک پہ ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بھی ہوگی، بیٹا بھی ہوگا، کہ وہ اس کا رویہ کیا ہے. کیا اس کا رویہ یہ ہے کہ سبھی لڑکیاں خراب ہوتی ہیں؟ کیا اس کا رویہ یہ ہے کہ سبھی لڑکے خراب ہوتے ہیں؟ وہ ویلیوز سائڈ بائی سائڈ آپ کو ٹھیک کرتے جانے ہیں. اور جب وہ انشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ ہوگا، ہمارے 22 سال جب کہ اس میں لاسٹ سٹیج میں جب وہ آ جاتا ہے، 18 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، پھر جب انشاءاللہ MBBS کرے یا MD کرے یا KS کرے، جو بھی کرے، اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ ایک فرض ہے وہ ہے اس کا نکاح کروانا، اس کے لیے سلیکشن. اب بچوں کو یہاں جھگڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ کو جھگڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک رسم و روایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوا کرتی ہے. ہمارے یہاں 2 خاندانوں کی شادی ہوا کرتی ہے. اب دیکھیے آپ کا پرسپشن جو ہے ماں باپ کا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، کہ ہاں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، میرے بیٹے کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہے. آپ کا جو ویژن ہے وہ آپ ان کے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو، میں بتا رہا ہوں لڑکی کے باپ کو، لڑکی کی ماں، آپ پورا. لیکن لڑکا جو ہے وہ صرف اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کے کوالٹیز وغیرہ جو بھی ہیں. اور یاد رکھیے میری بات، بچوں کے مطلب حقوق کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہماری سوسائٹی تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. ماں کے قدموں کے تلے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جہنم کی آگ سے جلو گے. ٹھیک ہے، بہت یہ ہمارا لٹریچر کہتا ہے بھائی، لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو آپ نے ظلم و ستم کیا ہوگا اس کا بھی حساب قیامت میں دینا ہوگا. بچوں کے حق پہ سب سے زیادہ کم ڈسکشن کی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور سب سے زیادہ ناانصافی یہی ہوئی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک پسند کی شادی کرنا ایک قرآنی فرض ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے قرآن میں اس کا بچے کا؟ اگر آپ نے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کیا، اگر آپ کا بچہ کسی ٹریپ میں پھنسا ہوا یا کچھ بھی، تو آپ ظلم و ستم کر کے اس کو، یا لڑکے یا لڑکی، میں دونوں کا بتا رہا ہوں، اس کو وہ نہیں کر سکتے آپ. اس کا بنیادی، ہاں اگر آپ کا ایگو کلیش ہے اس میں،
ईगो क्लैश मीन्स कि उस खानदान में शादी नहीं करनी क्योंकि हमारी बरादरी में नहीं है, इस खानदान में शादी नहीं करनी है क्योंकि इनके साथ हमारा कोई कोई ना वो डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है। आप अपनी ईगो क्लैश की वजह से यहाँ 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर बच्चे आपके लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको भी बच्चों के लिए इस स्टेज पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अगर वो आपके ईगो से क्लैश ना करता हो। हाँ, अगर आपको पता है कि ठीक नहीं है, मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें वो आप समझा भी सकते हो, नॉट एन इशू। तो ये चीज़ है, और यानी कि निकाह पे ये चीज़ ख़त्म होती है। उसके बाद उसके बच्चे वगैरह होते हैं। तो मैंने ये जो बात शुरू की थी बच्चों की तरबियत के हवाले से, ये निकाह से शुरू हुआ था लेक्चर के स्टार्टिंग में, और निकाह पे ये ख़त्म हो गया। आपके निकाह से शुरू हुई थी बात, और आपके बच्चे की निकाह पे ये बात ख़त्म होती है। तो ये पूरा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो यही कुछ स्टेजेस थी जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था। तो इसी के साथ कुछ सवाल होंगे तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सर, बहुत ही उम्दा बातें आपने बताई और तमाम स्टेजेस को कवर किया। हमारे सामीन की तरफ से बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हुए और मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपने लफ्ज़ बहुत उम्दा तरीके से बयान किया। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे सामीन में बहुत अच्छे और आला पाया के सामीन जुड़े हैं, जिनमें नईमा महजूर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। मंजूरुल हक कलाइवी साहिबा हैं, साहब हैं, मंजूर साहब हैं, ताजदीन ताज साहब हैं, जाद ज़फ़र साहब हैं, असलम साहब हैं, शम्मी नाज साहिबा हैं, मोहम्मद सादिक साहब हैं, और डॉक्टर नजमा साहिबा हैं, विकी साहब हैं, इमरान शायद अब्दुल करीम साहब हैं, राकेश जी हैं, और मुश्ताक जी हैं, और खाकान सजाद साहब हैं, बहुत उम्दा अदीब हैं, उबैद साहब हैं, अशरफ साहब हैं, मंजूर साहब हैं, अयाज हकला साहब हैं, शाहिदा साहिबा हैं, खालिद अमीन साहब हैं, असलम साहब हैं, और राना रमज़ान साहब हैं, और कासिम कसाना साहब हैं। तमाम हजरात का सामीन का बहुत शुक्रिया। हम स्पीकर पैनल में मौजूद जो है हारून साहब का इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपना सवाल उनका कोई है वो रखें, और इसके अलावा सामीन अगर हमारे पैनल में आना चाहें तो वो हैंड रेज़ का ऑप्शन खुला है। चंद मिनटों के लिए हम ऑडियंस का सेशन करेंगे, जो भी आना चाहते हैं, तो हमने हैंड रेज़ का ऑप्शन खुला रखा है, तो ज़रूर हैंड रेज़ करें। जी डॉक्टर नजमा साहिबा का जो है वो स्पीकर पैनल में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं हम। हारून साहब आप अपनी बात रखें, तब तक हम स्पीकर्स में दीगर लोगों को भी लाते हैं। जी हारून साहब। जी हारून भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आपके पास नेटवर्क की कमी है, और दोबारा से आप लीव करें तो। सामीन तब तक जो है डॉक्टर नजमा साहिबा से गुजारिश करता हूँ, और हारून जरगर साहब दोबारा से तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर नजमा साहिबा तब तक आप बात रखें। हारून भाई 1 मिनट, जो है हमने डॉक्टर नजमा साहिबा को दावत दी है, तो डॉक्टर नजमा साहिबा आप बात रख लें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं तमाम मॉडरेटर को अपनी सलाम पेश करती हूँ, और मैं आज के स्पीकर इमरान भाई के लिए बोलना चाहूँगी कि आपकी बात सुनना वाज रियली अ ट्रीट। आपकी बातें सुन के बहुत बहुत मज़ा आया। मैं आज शाहिदा के लाइक फ़ोन के थ्रू ही जॉइन किया हुआ था, और वहीं से लाइक सारी बातें सुनी, और इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी आज की लाइक डिस्कशन उन्होंने की है कि लाइक बहुत 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 मज़ा आया। और थैंक यू सो मच लाइक ये मौका देने के लिए कि हम लाइक इनको सुन पाएँ, और मैं सारे मॉडरेटर को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी इसके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद मैं हारून रशीद जरगर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है अपनी बात रखें।
یہ ہارون بھائی کے پاس نیٹ ورک کی کمی ہے شاید، ان کے پاس گلچ نظر آ رہا ہے کہ شاید مائک تو ان کا اوپن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے۔ منظور صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو اوپر آ سکتے ہیں، اور بھی ہماری بہت معزز شخصیات ہیں، نعیمہ صاحبہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے اگر کوئی بات رکھنا چاہیں تو ضرور۔ ہاں جی ہارون بھائی آپ جو ہے السلام علیکم جی، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی جی اس میں یہاں پر کچھ پرابلم آ رہی ہے شاید ایپ میں ہی، اس وجہ سے شاید نیٹ ورک کنیکٹیوٹی۔ الحمدللہ میں نے عمران سر کے اس لیکچر کو سنا، اور یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے، میں اس کو لفظ بہ لفظ سنا، اور میرے اساتذہ میں رہے ہیں عمران سر، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی تربیت میں رہ کر کے، ان کی شفقت کے سائے میں رہ کر کے۔ اور جہاں تک رہی بات آج کی جو ٹاک تھی، اس کا ٹاپک، یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مضامین کے اوپر، اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات ہونا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، بلکہ سب سے زیادہ ضرورت شاید اسی وقت ہے۔ اور جیسا کہ عمران سر نے بہت خوبصورت انداز میں نکاح کے پوائنٹ سے ہی جو ہے وہ شروع کیا، خود کے نکاح کے پوائنٹ سے اس لیکچر کو شروع کیا ٹاک کو، اور اولاد کی نکاح کے اوپر، اور ان کے حقوق اور اس کی ایسنس کے اوپر اس کو اختتام بخشا۔ تو 4 سٹیجز میں جو اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس میں جو سب سے اہم نقطہ مجھے سمجھ آتا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی، تو وہ یہ ہے کہ تربیت کا جو معاملہ ہے، اس میں شفقت کا پہلو بہت ڈومیننٹ ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں اگر کسی چیز کی کمی پائی جا رہی ہے تو وہ سب سے زیادہ شفقت ہی کی کمی پائی جا رہی ہے، یا اگر شفقت ہے بھی تو اس شفقت کو والدین جو ہے وہ کس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں، یا اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو خیر میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا آبزرویشن، مطلب 2 چھوٹے سے پوائنٹس شفقت کے پہلو کے حوالے سے اسلامی ہسٹری اور اسلامک کنٹیکسٹ کی نظر مطلب زاویے سے میں یہاں پر عمران سر کی بھی اجازت سے اور آپ کی بھی اجازت سے میں رکھنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے بچوں کے ساتھ شفقت کا جہاں تک معاملہ ہے تو مطلب جو ہم بچوں کے ساتھ شفقت کا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایمانیات کا اور احسان کا ایک بہت بڑا مطلب ایک ذریعہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے بچوں سے کوئی محبت مطلب اظہار کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، کوئی چومتا ہے، کوئی ان کو گود میں اٹھاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین کو سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا اہم تربیت کے حوالے سے اور شخصیت سازی کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ بھی میری نظر سے گزرا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان نے دعوت کی اپنے مریدین کی، تو تمام مرید جو ہے ان کے لیے دسترخوان بچھا ہوا تھا، سب لوگ کھا رہے تھے، تو ایک صاحب جو ہے وہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میرا آج روزہ ہے۔ تو حضرت نے سوال کیا اس میں انداز میں، کہا کہ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، پھر آپ کا روزہ کس بات کا؟ تو انہوں نے کہا میرا نفلی روزہ ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا، جسم بھی ایک نعمت ہے، اور اپنے آپ کا، اپنے ہوش و حواس کا خیال رکھنا، اپنے وجود کا خیال رکھنا، یہ فرض ہے، یعنی کھانا کھانا جو ہے فرض ہے، اور آپ ایک فرض عبادت چھوڑ کر کے جو ہے وہ آپ نوافل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ تو ان کو کھانا کھلایا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شفقت کا اور آسائش کا، اور کیسے جو ہے اولاد کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جیسے کہ نکاح کے مسئلے پر بھی ایگو کلیش کا مسئلہ اٹھایا عمران سر نے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم نقطہ ہے، ہمیں بحیثیت اولاد اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بحیثیت والدین ہمارے معاشرے میں اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں یہ وہ کمزور نقطہ ہوتا ہے، یا یہ وہ کمزور لمحہ ہوتا ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے پرنسپلز کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ والدین جو ہے وہ ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اولاد جو ہے وہ ضد کا شکار ہو جاتی ہے۔ خیر دونوں طرف جو ہے وہ خیال رکھنے کا شریعت میں حکم ہے۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بہترین انداز میں جامع اور مختصر اور جامع انداز میں جو ہے اس موضوع پر بات نہیں کی جا سکتی تھی جس طریقے سے عمران صاحب نے اس پر بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق پورا کرنے کی پوری کوشش کی اور الحمدللہ حق ادا ہو بھی گیا. جو ٹائم فریم تھا اس میں تو اس سے بہتر طریقے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پیش کیا جا سکتا تھا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہارون کو؟ جی بہت بہت شکریہ ہارون صاحب. اصل میں جو میں نے سٹیجز بھی ڈسکس کیے ہیں وہ 18 سال کے بعد کی جو سٹیج ہے وہ کیونکہ وہاں علی گڑھ میں یہ میرے جونیئر بھی رہے ہیں، چھوٹے بھائی بھی رہے ہیں، تو ان کو پریکٹیکلی پتہ ہے کہ وہ تربیت کے حوالے سے وہ والی سٹیجز کن سٹیجز سے کن وہ فیزز سے انسان گزرتا ہے. تو آپ کے جتنے بھی اپریشیٹنگ ورڈ ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موضوع اور BBC کی سابق براڈ کاسٹر نعیمہ مہجور صاحبہ بھی اسپیکر پینل میں تشریف رکھتی ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں. جی سب کو میرا سلام. السلام علیکم. عمران صاحب کا میں نے پورا نہیں سنا. انہوں نے اس موضوع پہ تھوڑا سا میں نے سنا اور کچھ اور لوگوں کا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ آپ کتنی بھی بات کریں کم ہیں، کیونکہ ہم بچوں کی تربیت جو ہے وہی ہمارا اثاثہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا. تو لیکن اگر آپ اس اثاثے کو آپ صحیح طور سے پرورش نہ کریں، تربیت نہ کریں، تو یہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے ساری ضائع ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اس موضوع پہ بات کرنا ہر کسی پہ فرض ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے. اور کہیں پہ اگر لگتا بھی ہے کہ بھئی کچھ ہمیں ٹھیک سے نہیں لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ٹاک ٹو پیپل who are really professional in this aspect. دیکھیے آپ نے لکھا ہے تربیت اور شخصیت سازی، لیکن میرا ایک پرسنل ویو پوائنٹ ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت تو ہم کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور ہمارے جو والدین ہیں ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے اپنے بچوں پہ، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ، تعلیم پہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں شخصیت سازی جو خاص طور سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کیا وہ ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آج کل جو زیادہ فوکس ہمارا ہے وہ صرف ڈگری بچے حاصل کریں، اچھی لوکریٹو جاب حاصل کریں، اس کے بعد پھر کہیں سیٹلمنٹ ہو ان کا، اور وہی شخصیت سازی ہے. کیونکہ شخصیت سازی کے لیے آپ کو جیسے کوئی ابھی کہہ رہے تھے جس میں آپ کا بیک گراؤنڈ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں آپ کے گھر کا ماحول جو ہے، اس میں آپ کا جو آپ کی ثقافت ہے، زبان ہے، اینڈ دین ریلیجن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دس. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے اور تھوڑا سا خاص طور سے اربن اینڈ سیمی اربن ایریاز میں دیکھیں گے، وہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیرنٹنگ جو ہے یا تربیت جو بھی ہے اس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے. آؤٹ سورس ان دا سینس کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیجا، اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیوشن دے دیا، اور ہماری جو رسپانسبلٹی، ہماری جو ذمہ داری تھی اس سے ہم مبرہ ہو گئے کیونکہ ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. لیکن آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کریں ٹیوشن سینٹر پہ، اسکولوں میں جانے کے لیے، جو گھر میں جو تربیت ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں. اور اس پہ اگر پیرنٹس فوکس نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ جو ہمارے بچے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھے بھلے تو تھے، اسکول جا رہے تھے، اتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے، لیکن ان کا ذہن اچانک کسی اور جانب ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا ہے؟ تو وہ بچوں کی میرے خیال میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، قصور ہماری
परवरिश में, हमारी तरबियत में होता है। मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगी जो एक टीनेज होती है, यानी आफ्टर 12 जो होती है एज 12 टू 18-19, इसमें सबसे ज़्यादा जिस बात पे फ़ोकस होना चाहिए एजुकेशन के अलावा, डिग्री के अलावा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एज जो होती है बहुत ही वल्नरेबल होती है बच्चों के लिए। इस एज में जो मेंटल एंड फिज़िकल चेंजेस आते हैं बच्चों में, अगर आप उनके दोस्त न बने और उनके साथ बात न करें, तो ये इतनी वल्नरेबल होती है कि उनको लग रहा है उसमें उनमें वो अलूफनेस, आइसोलेशन में रहना, पेरेंट्स से बात न करना। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को या जो भी घर में हैं, उनको एक एफ़र्ट करनी होगी कि उनके साथ रहें और पूरी तरह से ये सर्वेलेंस तो नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उनके साथ रहें, कि समझें कि कहाँ जाते हैं, किनके साथ इनका वास्ता है, और स्कूल में या कॉलेज में किसके साथ इनकी दोस्ती है, और क्या पढ़े, पूरा तरह से जिस तरह हमारे बचपन में होता था कि हम शाम को आते थे स्कूल से या कॉलेज से, तो शाम को दस्तरखान से पहले हमारा सब ये दिन में क्या हुआ था वो उसको हम रिलेट करते थे, और हम भी आई मीन एकदम से वो है लाइट फील करते थे कि हम जो कुछ दिन में किया है हमने उसको शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसी तरह से आज भी कई घरों में हमने देखा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे आप एक बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको बढ़ाते हैं। और बच्चों में, क्योंकि जब 18 साल के हैं वो तो बालिग हो गए, और वो तो उनको मतलब ऐसी ऐसी कैपेसिटी, ऐसा हौसला होना चाहिए कि वो डिसीजन खुद कर सकें, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो आनी चाहिए उनमें। लेकिन वो डेफिनेटली तभी आएगी जब हम उनसे बात भी करेंगे एज़ फ्रेंडली और गाइड के तौर पे, और दूसरा कि हम ये ना तासुर दें कि हम उन पे नज़र रख रहे हैं और एक तरह से सर्विलेंस हमने रखा है, क्योंकि हम ताड़ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात कि फ़ैसला साज़ी जो है, उनमें वो इनकलकेट करें, कि अगर वो कह रहे हैं कि भई हम ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उस पे खुल के ओपनली बात करें। हो सकता है उनके पॉइंट्स कुछ है, वो सही भी हों, लेकिन उनको सुनें और फ़ौरन रद्द ना करें कि नहीं हमने आपके लिए सोचा है, हम ये आपको ये लाइन लेनी है। जो हम अक्सर मैंने देखा है अपने जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से हम इम्पोज़ करते हैं बच्चों पे अपने डिसीजंस। अगर हमें चाहिए कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं बच्चे को डॉक्टरी मेडिसिन में जाना है, लेकिन उसका एक तरीका होता है हाउ यू कैन टेक हिम और हर इनटू योर कॉन्फिडेंस, एंड देन यू कैन मेक हिम टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये आप प्रोफेशन लेंगे इसमें कितना फ़ायदा है आपके लिए, और अगर आप सोचें कि क्या ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उस वक़्त हम इन बच्चों को एक नुकसान तो ये है कि इनमें कभी कॉन्फिडेंस जो है इनकलकेट नहीं होगा। दूसरा, ये हमेशा समझते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारे ख्वाहिश के बरक्स फ़ैसला किया है, और ना हमें ये रीज़न भी बताया कि क्या करना है। क्योंकि आजकल अब तो डिजिटल एज है, सारा कुछ आपका गूगल में पड़ा है, हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता है। तो लेकिन इसमें इतना ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं, वो ये ना समझें कि हम पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी दुनिया से भी, वहाँ से भी एक एक ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि जो शख्सियत साज़ी भी है, इस उम्र में सबसे अच्छी होती है, जब आप बच्चे के करीब रह के और समझा के उनके साथ उनकी जो करिकुलम है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग रीडिंग, बायोग्राफ़ीज़ वग़ैरह जिस तरह से चीज़ें हैं, उस पे थोड़ा-सा इनको एक जो है एटीट्यूड उसकी तरफ से ले जाएँगे, तो मेरे ख़्याल में उससे शख्सियत साज़ी में मदद मिलेगी, और बच्चे भी समझेंगे कि नहीं हमारी परवरिश जो है और हमारी जो परदाख़्त है हमारे वालिदैन जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये बच्चे कॉन्फिडेंट बच्चे हैं कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं इस वक़्त जम्मू कश्मीर में इतने
आई मीन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, किसी के साथ भी कॉम्पीट करना हो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लग रहा है पर्सनली, जो हम लैक कर रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इम्पोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे ये समझे कि हम एक खूबसूरत माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें आज़ादी भी है, लेकिन उसके साथ लिमिटेशंस भी हैं, और जो हमारे वालिदैन सोच रहे हैं वो हमारी अच्छाई के लिए सोच रहे हैं। ये ना समझे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ अक्सर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे ख़िलाफ़ डिसीजन लेके हमें पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। शुक्रिया बहुत-बहुत मुझे मौका देने के लिए तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा बातें आपने रखी। अ, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच रहा है, और मैं अपनी टीम मेंबर और बड़ी बहन नसीम अख्तर साहिबा से गुज़ारिश करता हूँ कि वो शुक्रिया की तहरीक पेश करें। जी, नसीबा जी। जी, नसीबा जी, आप सुन पा रही हैं? उन तक जी, 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 बिल्कुल आप मैं सुन पा रही हूँ। तहरीक जी। जी, जी। आज का प्रोग्राम वाक़ई बहुत खूबसूरत, दिलचस्प और कारआमद था, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं यहाँ वालिदैन को इन सब मसलों से दो-चार नहीं होना पड़ता। और ये भी सच है कहीं न कहीं कि सब लोग हम फ़िक्रमंद रहते हैं अपने बच्चों की तरबियत को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से हम सब इस्तीफ़ादा हासिल करेंगे। तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और मैं तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब के मुंतज़मीन की तरफ से बच्चों की तरबियत और शख्सियत साज़ी के मौज़ू पर ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए इमरान फ़रीदी साहब और निगत चौधरी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत ही उम्दा तरीके से बच्चों की तरबियत के हवाले से ज़ीनी ख़यालात से हमारे सामीन को मुस्तफ़ीद किया। हम इमरान फ़रीदी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक़्त हमारे प्रोग्राम के लिए दिया और मुंतज़मीन की हौसला अफ़ज़ाई की। और इसके साथ-साथ नईमा साहिबा हमारे साथ रहीं, हारून साहब हमारे साथ थे, और नज़मा साहिबा भी हमारे साथ थीं, और इनके अलावा भी जितने भी हमारे सामीन यहाँ पे इस वक़्त मौजूद हैं, कुछ लोग इस वक़्त हमारे साथ नहीं हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा प्रोग्राम्स में भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, इसकी कड़ी के साथ कड़ी जोड़ते हुए इमरान साहब को एक बार फिर बुलाएँगे, और इससे आगे की बातचीत और तफ़सीलन इंशाअल्लाह होगी। तब तक जब तक हम फिर ये प्रोग्राम करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आज के प्रोग्राम्स में जितनी बातचीत हुई उस पे अमल करें और अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो सामीन, प्रोग्राम का वक़्त इख्तिताम पर पहुँच चुका है। मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हुए आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। जब तक हम अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।